बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 6 रजबुल मुरज्जब और इस तारीख़ को निस्बत हासिल है हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगां अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की, और पूरी दुनिया में आज छठी शरीफ के उन्वान से ये दिन मनाया जाता है। इसको छठी शरीफ क्यों कहा जाता है, इसकी हिकमतें क्या हैं और किसी वली का दिन इस तरह से मनाना ये क्या है, और ये तमाम चीज़ें तो यकीनन डिस्कशन में आएंगी। लेकिन जिस चीज़ से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ और जिस पर आज के दिन एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ मैं, जिस मौजू पर, जिन बातों पर ख़ास तौर पर, वो तमाम चीज़ें जो आप के ज़हनों को परेशान करती हैं, वो सवालात कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है अगर हम ये ज़िक्र करते हैं आज के दिन, और इतनी एक स्पेशल ट्रांसमिशन सजा कर बैठना कि जिसमें हम आपको हिंदुस्तान भी लेकर चलेंगे, अजमेर शरीफ लेकर चलेंगे। उस मौके पर आज का ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है कि जब बहुत से ज़ायरीन वीज़ा ना होने की वजह से जा नहीं पाए और यहीं पर हैं, जो साल हा साल से जा रहे थे लेकिन नहीं जा पाए, तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह डिस्कशन में आएंगी। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माशरे में तब्दीली लेकर आए, जिसे इनकलाब कहा जाए, एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसी तब्दीली कि जो हर जिहत पर था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल मुतय्यन फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया आते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ क़बाइल में, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ कौमों की जानिब मबूस फरमाते रहे। उनके ज़िम्मे अगर हम देखें तो ये काम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का पैगाम, उसके दीन का पैगाम देते रहें, सिराते मुस्तकीम बताते रहें, अच्छे और बुरे का फ़र्क करके बताते रहें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इस राह पर चलोगे तो फलाह पाओगे, इस राह पर चलोगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आका अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ पैगाम पहुँचाया बल्कि अमली तौर पर उस पर ऐसा किरदार अदा फरमाया कि माशरे में तब्दीली महसूस हुई और एक इनकलाब आ गया कि जिसके असरात फिर रहती दुनिया तक रहे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इनकलाब के बाद तारीख़ कोई ऐसे इनकलाब की मिसाल पेश नहीं कर सकती है। मुख्तलिफ़ इनकलाबात आते रहे, फ़्रांस का इनकलाब है, ईरान का इनकलाब है, मुख्तलिफ़ इनकलाबात मुख्तलिफ़ अदवार में आते रहे, लेकिन ये तमाम इनकलाबात, तमाम तब्दीलियाँ जुज़वी तब्दीलियाँ थीं। आज हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल को 900 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया, लेकिन इन 900 सालों के बाद कोई ऐसी मिसाल नहीं पेश की जा सकती किसी ऐसे शख्सी इनकलाब की कि जहाँ पर एक शख्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आकर एक ऐसा किरदार अदा करता है कि ये तमाम इनकलाबात आप देख लीजिए तो वहाँ बाकायदा टीम्स बनी हैं, बाकायदा तहरीकें चली हैं, तंजीमें बनी हैं, फिर उसके बाद तहरीक चली है और एक इनकलाब, लेकिन मकासद जुज़वी मकासद थे। कहीं बेहयाई उरियानी, कहीं माशी इनकलाब था, लेकिन एक ऐसा इनकलाब कि जहाँ माशरा तब्दील करके रख दिया जाए। लोग जिस मज़हब, जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, उनके आबा व अजदाद जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते आए थे, बस एक नज़र में उस शख्स को देखें और दुनिया बदल जाए। ऐसा इनकलाब हमें कहीं नज़र नहीं आता है। ये एक शख्सी इनकलाब जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, बल्कि जो अताए रसूल कहा गया ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से ऐसा जलवा देखने को आ रहा है, ऐसी तब्दीली देखने में आ रही है, एक ऐसा इनकलाब देखने को मिल रहा है कि जिसकी तारीख़ कोई और मिसाल पेश नहीं कर सकता। रिवायात में आता है, आपने भी सुना, हमने भी सुना, मुख्तलिफ़ कुतुब में भी पढ़ा है कि आपने 90 लाख मुसलमान किए। 90 लाख कहना नाज़रीन आसान है, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली कि जहाँ यकीनन वहाँ पर नज़र भी काम कर रही होगी,
بنیادی چیز وہاں پر کردار بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگی، لوگوں سے ملنے کا انداز بھی ہوگا، لوگوں کو برتنے کا انداز بھی ہوگا، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں رہی ہوں گی۔ وہ کیا ایسی چیزیں تھیں؟ میں آج کے پروگرام میں یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دن کے موقع پر ان تمام چیزوں کو کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈسکس کروں کہ وہ کیا چیزیں تھیں کہ جس نے معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی کہ آج نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی خواجہ غریب نواز کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں، اور ایسا رہنما تصور کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو اجمیر شریف کا رخ کرتے ہیں۔ صرف مسلمان نہیں جاتے، ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، سب ان کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں کہ خواجہ غریب نواز کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہمہ جہتی اوصاف کا منبع اور مرکز بنا دیا تھا کہ ہر شخص کشاں کشاں ان کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے، اور ہم تو ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں جب غریب نواز کا نام آتا ہے، دل میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے، ایک پیار پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ اپنا رہنما انہیں تصور کریں، یہ حیرت کی بات نہیں ہے، بہت خوشگوار حیرت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آج ڈسکشن میں لائی جائیں، جہاں ہم فضائل کا تذکرہ کریں، جہاں ہم آج کے دن کی عظمتوں اور فضیلتوں کا ذکر کریں، آج ہم اس دن سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں اس کا ذکر کریں، وہاں ہم اس انقلاب کا ذکر بھی کریں، اس تبدیلی کا ذکر بھی کریں کہ جو ایک بہت حیرت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، میں ذاتی طور پر انہیں بہت پسند کرتا ہوں، بہت علمی اور فکری گفتگو کرتے ہیں، آپ تصوف پر آپ کی گہری نظر ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ آج یہ وہ شخصیات ہیں جو میں نے جن کو آج دعوت دی ہے، وہ میرے ان سوالات کا جواب دے پائیں گی اور بہت تسلی بخش جواب دے پائیں گی۔ حضرت مفتی شاہ محمد جمال الدین بغدادی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد محسن قادری۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم اسی پر ڈسکشن کریں گے، اور بھی بہت ہی معزز اور مقتدر علماء کرام آج میرے مہمان ہوں گے۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔ ناظرین خوش آمدید، آج چھٹی شریف کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور بہت ہی مقتدر عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو، علمی اور فکری شخصیت ہیں، میں انہیں ذاتی طور پر بھی بہت پسند کرتا ہوں۔ لاہور سے ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور باقاعدہ طور پر آپ کو عمرے کی سعادت کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور ممتاز عالم دین، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ، آپ کا بہت مقبول پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے آپ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں جو بات کر رہا تھا اس انقلاب اور تبدیلی کی، اور وہ جو ایک شخصی انقلاب، ایک ذات کا اثر، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب غوث الاغیاث قدوۃ السالکین امام العاشقین حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عکس حسن مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، اور ذل ذات کبریا ہے۔ واہ واہ۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ اخلاق محمدی کا بہترین نمونہ ہے، اور یہ جس انقلاب کی آپ بات فرما رہے ہیں یہ تبھی برپا ہو سکتا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کوئی شخص اعلیٰ نمونہ پیش کر سکتا ہو۔ واہ، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں ارشاد فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرے میں جس طرح انقلاب برپا کیا، بالکل اسی طرح خواجہ خواجگاں نے اپنے آقا و مولا کی سنت کو اجاگر کیا، اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کے صدور میں تھرکتے ہوئے قلوب کو چینج کیا، اسی طرح حضور خواجہ خواجگان نے اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے حسن گفتگو سے، انتہا درجے کی حکمت سے لوگوں کے صدور کو صاف کیا اور ان کی سوچوں کو بدلا دیا۔ واہ سوچ تب بدلتی ہے تسلیم بھائی جب کسی کا دل بدل جائے، واہ واہ واہ۔ اور دل تب بدلا کرتا ہے جب سامنے کوئی کردار ہو، جب عمل اور قول اور فعل جب ایک ہو جائیں، جو کچھ کہا جا رہا ہو زندگی اس کہے ہوئے کے مطابق ہو، تو بال یقین سننے والا اور دیکھنے والا اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ حضور خواجہ خواجگاں کی زندگی چونکہ ہر جہت سے انتہا درجے کی بلند مرتبے پر آپ کی ہر جہت پر آپ فائز نظر آتے ہیں، اس بنا پر جب آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اخلاق اپنے پیش کیے، کردار اپنا پیش کیا، تو لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ بدل گئے اور ان کے اندر ایک چیننگ وارد ہو۔ صحیح۔ جغرافیائی سطحوں پر، سیاسی سطحوں پر بھی ہم دیکھیں تو آپ کی شخصیت کے بہت اثرات ہیں۔ 90 لاکھ مسلمان کہنا آسان ہے۔ آج کا ایک مسلمان تو عقیدت بھی رکھتا ہے، چھٹی شریف آتی ہے تو نیاز بھی دے دیتا ہے، اور جب نام آئے تو بڑا جھوم بھی جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں یقیناً عقیدت کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک عام انسان اسے دیکھے یا ایک غیر مسلم بھی دیکھے، اور جب تاریخ کا وہ مطالعہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسی سیاسی اثرات بھی ہیں، وقت کے باطل کے خلاف آپ نبرد آزما بھی ہو رہے ہیں، اسے شکست بھی دے رہے ہیں، معاشرے کو بچا بھی رہے ہیں، تشکیل بھی دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت مختلف شخصیت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس گروہ قدسی صفات کے رکن رکین اور فرد فرید ہیں جس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا وارث و نائب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ان اہل حال اور اہل علم میں سے ہیں جنہیں فرمایا رحم اللہ خلفائی، اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرمائے۔ صحابہ بیٹھے تھے، عرض کی حضور ہم آپ کے خلفاء نہیں ہیں، فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، میرے ہم نشین ہو، میرے خلفاء اور میرے نائب وہ ہوں گے، میری مسند نیابت کے وارث جو میرے بعد آئیں گے اور میرے مشن کو پھر سنبھالیں گے۔ پھر ایک اور روایت کتب تصوف میں ہے اور کتب حدیث میں بھی ہے، بعض نے اس کو حدیث بھی کہا کہ ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتہ، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا ایک عکس کامل، ایک مظہر اتم اس کی امت میں نہ ہوا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز کو ہر جہت سے ایک نسبت ہے، نسبی تعلق بھی ہے، رگوں میں وہ خون بھی دوڑ رہا ہے، جذبات بھی، فکر بھی، علم بھی، شعور بھی، ادراک بھی، تربیت بھی انہی مناہج پہ ہوئی ہے۔ اور پھر ایک آخری چیز جو درکار ہوتی ہے ہر بڑے کو، اس میدان کے ہر بڑے کو، جس نے یہ کام کرنا ہو جو آپ بیان فرما رہے ہیں، جس نے تنے تنہا ایک جماعت کا، ایک قوم کا، ایک امت کا کام کرنا ہو، جو وصف قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان کیا ہے، ابراہیم اکیلا ہی تنہا ہی ایک امت تھا۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس نہج پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے قلوب انبیاء پر ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے پھر یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہر صاحب حال کو انبیاء میں سے، اولو العزم رسل میں سے کسی نہ کسی سے روحانی مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم روحانیت میں اس کے زیر قدم ہوتا ہے یا اس کا ہم مشرب ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو خواجہ غریب نواز محمدی المشرب ہیں، واہ واہ۔ اولیاء آدموی المشرب بھی ہیں، نوحی المشرب بھی ہیں، ابراہیمی المشرب بھی ہیں، موسوی اور عیسوی المشرب بھی ہیں۔ تو وہ اس نہج پہ جا کے دنیا کو متاثر کرتے ہیں اور اپنا ظاہری اور باطنی فیض خلق خدا کو پہنچاتے۔ اب محمدی المشرب ہونا اور کامل محمدی المشرب ہونا، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور پھر میدان عمل میں ہونا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں سمجھتا ہوں کم از کم ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، اور بہت چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، یقیناً کتابوں سے جو ہمیں پہنچی۔ اگر خالص روحانیت کی دنیا میں جائیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس امت کے وہ محسن اعظم ہیں، وہ فرد فرید ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے، جی ہاں،
جنہوں نے بظاہر تو اجمیر شریف کے اندر مسند بچھائی تھی لیکن ان کی رینج بہت بڑی تھی. اب یہ میں خالص روحانی پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں. رینج جو ہے ہر صوفی صاحب حال کا ایک دائرہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رینج کا لفظ میں ان معنوں میں استعمال کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی کی رینج ہند و پاک تک جس پر اس کی حکومت ہوتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے اس کا اثر اور تاثیر. ٹھیک ہے. اور وہاں تک وہ لوگوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے, اس کی روحانی اٹریکشن, بغیر کسی تبلیغ کے, بغیر کسی دعوت کے. اس لیے آج بھی اجمیر شریف میں آپ کو ایسا عقیدت مند خواجہ کی چوکھٹ پہ ملنے کا امکان ہے کہ اس سے آپ پوچھیں کہ آپ تو ہندو ہیں, یہ اپنی دکان کی چابیوں کا گچھا خواجہ کی چوکھٹ سے لگا کے دکان کیوں کھولتے ہیں؟ تو وہ ہو سکتا ہے لاجیکلی آپ کو مطمئن نہ کر سکے کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں, اور لیکن اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. وہ بے اختیار ہے, وہ اس معاملے میں بے بس ہے, ایسے ہی جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچ رہا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. اسی طرح جب جو قلوب کے مقناطیس ہوتے ہیں اولیاء کرام کے, وہ کھینچتے ہیں اپنی رینج میں پڑی ہوئی ہر اس چیز کو جس کا کسی بھی معنی میں اس سے تعلق بن رہا ہو. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ مرکز ہیں, وہ میگنیٹ ہیں ایک, جو اجمیر شریف میں ہے. اور لارڈ کرزن سے بھی لکھواتا ہے, وائسرائے ہند سے, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ انڈیا پہ حکومت کر رہی ہے, لیکن میں نے ہندوستان پہ قبر کو حکومت کرتے دیکھا, اور وہ خواجہ غریب نواز کی قبر ہے. اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں, اور مسلمان بھی آ رہے ہیں, اہل حال بھی آ رہے ہیں, اہل کمال بھی, اس میں بھی مختلف مراتب و درجات کے لوگ ہیں, اور ہر ایک بقدر ظرف وہاں سے فیض یاب ہو. میں مفتی صاحب کو بھی شامل کر لیں. پہلے تو ہمیں سسٹم کو سمجھنے کی, آج کا انسان جب 3rd جنریشن اور 4th جنریشن میں داخل ہو رہا ہے اور ٹیکنالوجی اتنی, تو اسے یہ سمجھانا کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے جس کا ذکر علامہ صاحب نے کیا کہ یہ ایک روحانی اثر ہے اور ایک بالکل مقناطیسیت ہے کہ جس کے اثرات ہیں اور اس کا ایک دائرہ ہے. کیسے سمجھایا جا سکتا ہے ایک عام انسان کو کہ ایک روحانی تاثر بھی موجود ہے؟ کیا یہ ہر دور میں رہتا ہے یا صرف اس دور کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے ذرا یہ سمجھ لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو تسلیم بھائی, آج کا یہ دن بڑا مبارک دن ہے, اور تمام کیو ٹی وی کے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, اور بالخصوص آپ کو بھی, تمام علماء کو آج کا دن مبارک ہو. اور یہ ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منا رہے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو حضرت نے بات فرمائی کہ روحانی میگنیٹ کے حوالے سے, تو آج کل کے دور میں اسے کس طریقے سے سمجھا جائے؟ مادیت پسندی بہت زیادہ ہو گئی نا, ہم اب اسے مادیت انداز سے دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی کئی امثال موجود ہیں. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں بہتی ہیں, ان میں سے دریا بہتے ہیں. ٹھیک. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسے علماء تصوف نے اس انداز سے بیان فرمایا کیونکہ مختلف مدارج بیان فرمائے. ایک درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوں, لیکن ان کا روحانی اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ایک کونے میں رہتے ہوں اور دوسرے کونے میں دوسرا کوئی اور رہتا ہو, کوئی عام مسلمان رہتا ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ہو, تو اپنے روحانی اثر کی وجہ سے اسے کھینچ لیتے ہیں. دوسری بات جو وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مقناطیس, اگر اس کے دائرے میں کوئی بھی لوہا آ جائے اس کی خاص رینج ہوتی ہے, جتنا بڑا مقناطیس اتنا اچھا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک خاص رینج ہوتی ہے, اس رینج کے اندر دوسرے عام لوہے کو رکھا جائے تو وہ جو مقناطیس ہوتا ہے وہ اسے فوری طور پر اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ اے شخص تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کر جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور آخری حصے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس نہ جانا, ان کی اطاعت نہ کرنا کہ جن کے قلوب ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اچھوں کی صحبت اچھا اثر رکھتی ہے, بروں کی صحبت برا اثر رکھتی ہے. وہ مقناطیس کتنا بھی طاقتور ہو, لکڑی کو تو نہیں کھینچے گا نا. جی اب میں عرض کر رہا ہوں
عام طور پر اگر ہم دنیاوی طور پر مادی طور پر دیکھیں کہ مقناطیس بنتا کیسے ہے، دو طریقوں سے بنتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام لوہے کو اس کے اندر آپ ایک خاص طریقے سے اس کو بجلی کے اندر سے گزاریں، ایک خاص جو مقناطیسی پروسیس ہے اس سے پورا کیا جائے، بجلی کی رو گزار کر، برقی رو گزار کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوہا مقناطیس بن جاتا ہے۔ اب ان کی مثال ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہے کہ جو عبادات کی رو اپنے اندر سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مشرف ہو کر اپنے آپ کو روحانی مقناطیس بنا لیتے ہیں۔ اور مقناطیس بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے لوہا مقناطیس ہے دوسرے عام لوہے کو لیا جائے اور اس عام لوہے کو اس کے قریب کر کے اس سے رگڑا جائے، یہاں تک کہ ایک خاص طریقے سے رگڑ کھانے کے بعد اس عام لوہے میں یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ اب جتنا بڑا مقناطیس ہے اتنا بڑا اثر ہے، تو اب اس کو لے لیجئے، ہم گناہگار لوگ ہیں، اگر ہم نیک بننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اگر تو نیک بننا چاہتا ہے تو تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کر کہ جو صبح و شام ہمیں یاد کرتے ہیں، تو ہم عام لوہے کی مانند ہیں، ہم جب اللہ والے روحانی مقناطیس کے دائرہ اثر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت سے، ان کے فیض سے ہمیں بھی نیک بنا دیتا ہے۔ تو جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے، جتنا اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنا ہی اثر پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے کتنا دور ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا دور ہیں، لیکن ان کا یہ روحانی اثر ہے، وہ روحانی مقناطیس ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہمارا دل وہاں پر ہے۔ واہ ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹتے ہیں تو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا انداز رہا ہوگا، کیا طریقہ رہا ہوگا، اخلاق کیسے غیر مسلم، اگر کچھ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو غیر مسلم کس طرح سے قریب آئے ہوں گے۔ پیسہ خرچ کرنا مشکل کام ہے، اس سے زیادہ کسی کو اپنا وقت دینا سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، کہتے ہیں نا ٹائم از منی، اور منی سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ لیکن کوئی ہستی ایسی بھی ہو کہ جسے انسان اپنا آپ سونپ دے، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے، مشکل ترین کام ہے۔ کیسے ہوا تھا یہ، اور آج کیا ہم آپ اپنے معاشرے میں یہ تمام چیزیں لیک کر رہے ہیں؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں چھٹی شریف کے عنوان سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم دن منا رہے ہیں، اور ان کی سیرت سے اور ان کے ملفوظات کا بھی ذکر کریں گے کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو چھٹی شریف ہم بات کر رہے ہیں، بار بار پروگرام کا عنوان بھی ہے، چھٹی شریف سے کیا مراد ہے؟ یہ دن منانا ٹھیک ہے، کیسا ہے، مطلب اس سے کیا فائدہ ہے؟ عرض یہ ہے کہ چونکہ 6 رجب المرجب شریف کو آپ کا وصال ہے، تو اس 6 رجب کی مناسبت کی وجہ سے چھٹی شریف کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور خواجہ خواجہ علیہ رحمہ کا اسی روز چونکہ وصال ہوا، اور کثیر تعداد میں ہر طرف سے اطراف و جانب سے لوگ آپ کی وہاں درگاہ محلہ پر حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں جو نہیں پہنچ سکتے، جس طرح اس دفعہ بے شمار زائرین وہاں پر نہیں پہنچ سکے، تو اپنے اپنے گھروں میں خواجہ پاک پاکستان سے نہیں پہنچ سکے، ویسے تو بہت پہنچے، پاکستان سے کم لوگ پہنچ سکے، پاکستان سے، تو اس مناسبت جی ہاں وجہ سے چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، تو دیکھیے ایک تو جو عرس شریف ہوتا ہے، یا وہ دن آتا ہے جس دن کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس دن اس بزرگ کا تذکرہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ۔ عرس شریف جو ہوا تو وہاں پر تذکرہ بار بار، جیسے آج ہم اپنی اس مجلس کو لیں تو ہماری یہ پوری مجلس جو ہے وہ خواجہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمٰن کے موضوع کے گردا گرد گھوم رہی ہے بار بار۔ اور حدیث شریف ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء کفارۃ ذکر الانبیاء عبادۃ وذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا جو ہے یہ عبادت ہے،
اور صالحین کا ذکر یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر اس حدیث شریف کی روشنی میں دیکھا جائے تو آج خواجہ بزرگ کا بار بار تذکرہ ہی کرنا وہ صرف باعث برکت ہی نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے ذنوب کے مٹنے کے لیے بھی اور ان کے کفارہ بننے کے لیے بھی یہ عمل اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اچھے صورت میں عطا فرمایا۔ صحیح جی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں بھی ہندوز بھی آئے اور پھر مسلمان ہوئے ہوں گے تو غیر مسلم ہوں گے تو آئے ہوں گے نا، تو کیا انداز رہا ہوگا آج کا نوجوان بھی کسی عالم دین کے پاس یا کسی جسے وہ سمجھتا ہے کہ بزرگ ہے اس کے پاس جاتے ہوئے ذرا ڈرتا ہے، کہتا ہے میں جاؤں گا تو آگے سے ڈانٹ ہی نہ دیں، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے، یہ تمہاری کیا شکل بنائی ہے، داڑھی نہیں رکھی ہے، یہ تم بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں معاشرے میں کہ ایک نوجوان جاتا ہے، وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اور یہاں تو ہم بالکل انداز ہی مختلف دیکھ رہے ہیں۔ ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی روایتی عالم یا مبلغ کی بات نہیں ہو رہی کہ جو پری پلان کوئی بیٹھ کے اسی مشن پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو آئے گا میں نے اس کے کپڑے ٹھیک کروانے ہیں، اس کو جس کی داڑھی نہیں اس کی داڑھی رکھوانی ہے، اور جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اسے کلمہ پڑھوانا ہے۔ یہ چیزیں وہاں پری پلان نہیں تھیں۔ میں یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صوفی کی صحبت کس طرح اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے غیر محسوس طریق پر، ٹھیک، جس میں آپ اقبال سے پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ واہ بازی۔ واہ واہ، اب نگاہ کی تیغ بازی تو اپنا کام کر رہی ہے۔ آج کا المیہ ہمارا، آج کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس روایت سے کٹ گئے جو ہمیں وراثت میں ملی تھی۔ ہمیں صرف کتابیں ہی وراثت میں نہیں ملی، تقریریں ہی وراثت میں نہیں ملی، علم ہی لفظ اور حرف اور دلائل ہی وراثت میں نہیں ملے، ہمیں صحبت اور تاثیر بھی تو وراثت میں ملی ہے۔ ہمیں اقوال ملے، ہمیں افعال ملے تو ہمیں احوال بھی ملے۔ اقوال اور افعال پہ تو ہم نے بہت پہرا دیا، لیکن احوال چونکہ اتنی انویزیبل، اتنی غیر مرئی اور اتنی غیر محسوس چیز ہوتی ہے کہ اسے آپ چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، ضبط نہیں کر سکتے، ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو اپنے سینوں کے جو ظروف ہیں انہیں استعمال کرنا ہوتا۔ اب بخاری کا کتاب العلم اٹھائیے، مجھے ایک اچھے خاصے عالم تھے، کہتے ہیں یہ علم باطن کیا ہوتا ہے جی؟ میں کہ صحیح بخاری کا کتاب العلم اٹھائیے حضرت، سامنے رکھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعین من العلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن لیے ہیں، ایک وہ ہے جو تمہیں زبان سے سنا رہا ہوں روایات کی شکل میں، اور دوسرا وہ ہے فلو بسستہ فقطع ھذا البلعوم، اگر اسے میں کھول دوں، اسرار کو منکشف کر دوں تو شاہ رگیں کٹ جائیں۔ ٹھیک، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ یہ ایک علم احکام ہے جو زبان سے روایت ہوتا ہے، کتابوں میں ضبط اور لکھا جاتا ہے، یعنی علم سفینہ ہے، اور دوسرا علم اسرار ہے جو علم سینہ ہے، سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، آپ کا سینہ گنجینہ یا اسرار تھا، اور ان اسرار میں سے جب کوئی ایک سر اپلائی ہوتا ہے نا، آج کا ٹیکنیکل آدمی، کمپیوٹر سائنسز کا آدمی جب ایک کی کو وہ دباتا ہے تو اس پر وہاں جو انقلابات اندر برپا ہوتے ہیں، وہ اس مثال سے سمجھ سکتا ہے کہ ان اسرار میں سے ایک سر جب اپلائی ہوتا ہے نا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، ان اسرار میں سے ایک سر اگر میں میت پہ، مردہ پہ ڈال دوں، لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى، واہ 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 واہ، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح مردہ قوموں کو، مردہ افکار کو، مردہ نظریات کو، مردہ معاشروں کو، سر پھر کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ حضور غوث اعظم تھے، وہ خواجہ غریب نواز تھے، مطلب آج کوئی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، صوفیاں ہیں، علماء ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اس کیلیبر کا آدمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ علم باطن یا جو نگاہ کی تیغ بازی تھی، کیا آج ممکن نہیں ہے؟ تو کیا ہم حکمتیں چھوڑ دیں گے؟ جی ہرگز نہیں۔ دیکھیے بات سمجھنے کی ہے، یہاں یہی بات سمجھنے کی ہے کہ فارمولہ وہی ہے، ٹیکنیک وہی ہے، اور وہ بھی یہ یاد رکھیے صوفیہ کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں تو مگو اندر جہاں یک با یزید بود و بس، ہر کے واصل شد بجانا با یزید دیگر است۔
जो उसी ट्रैक पे चल के उन्हीं असरार को हासिल कर ले, वो दूसरा मोइनुद्दीन है, वो दूसरा बायजीद है, वो दूसरा अब्दुल कादिर जिलानी है। इन लोगों ने कोई दरवाजे बंद नहीं किए, इन्होंने तो दरवाजे खोले हैं। ये लोग फातिहुल कुलूब भी थे, फातिहुल अबवाब भी थे, खोलते थे। आप देखिए इन्होंने आगे कैसे लोग तैयार किए। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी जैसे हमें सैकड़ों लोग और हज़ारों लोग तैयार करके नहीं दिए? फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर जैसे लोग नहीं दिए? और फिर उन्होंने आगे, और फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, और फिर उन्होंने आगे। एक कड़ी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक कड़ी है, तसलसल है, बल्कि हमारी रिवायत है, इसको यूं देखना चाहिए। ठीक है, ये जो आपने फरमाया ना कि कोई आज का नौजवान उठे और सिर्फ किसी आलिम नहीं, किसी साहिब हाल और साहिब तासीर के पास जाए, और इसमें इवन कि अगर वो खुद भी कोई मुज्तहिद लेवल का आदमी भी है, अगर वो अहमद बिन हम्बल भी है, तो वो किसी बिशर हाफी को ढूंढे। सही, यहाँ जरूरत सिर्फ लिल्लाहियत की है। आप सेल्फ एनालिसिस करके देख लें कि यार इतना सब कुछ मुझे आता है और इस चीज का मुझे टच नहीं है, तो मैं इसको हासिल करूं, ये मेरा हक है। सर, अपने बच्चों को भी तो इंसान जो है ना किसी चीज पे प्यार करता है, किसी चीज पे डांटता है कहीं, तो ये सारे हिकमत की तकाज़े ही है। नफ्स का बच्चा जो है उसके साथ भी ऐसे ही डील करता है। ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो देखे ना, सूद है ग्रेजुअली हराम। क्या सरकार अगर एकदम उसकी हुर्मत का हुक्म दे देते, कोई ना मानता क्या? ऐसा मुमकिन है कि कोई ना माने? वो सहाबी थे, वो यानी वो जानिसार लोग थे। शराब की हुर्मत का हुक्म ग्रेजुअली आ रहा है, सूद की हुर्मत का हुक्म ग्रेजुअली आ रहा है, ये तमाम चीज़ें साथ साथ हो रही। कुछ मैं चाहता हूँ कि चलें हम ज़रा थोड़ा सा, मैं ये चाहता हूँ कि हम ये डिस्कशन में लाएं, लेकिन कुछ लाइव मनाजिर भी आपको दिखाना चाहते हैं जो अजमेर शरीफ से वो लोग जो जाना चाहते थे। कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे, चंद एक लोग के जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा, नहीं जा सके। बहुत से लोगों की ऐसी तादाद होगी कि जो जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके, इवन वीज़ा भी अप्लाई नहीं किया है। और कौन ऐसा था कि जो नहीं जाना चाहता? हम लोग भी, आप भी, सब जाना चाहते थे। तो वहाँ के इस वक्त जो लाइव मनाजिर हैं वहाँ के अजमेर शरीफ, वो देखते हैं। ये मनाजिर नाज़रीन मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद दिखाऊँ, और इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है और आने वाले वक्तों में क्या क्या तकरीबात वहाँ पर होंगी। कोशिश की जाएगी कि तमाम चीज़ें आपकी मालूमात में आती रहें। और यकीनन आपने देखा कि रश किस तरह का है, पूरी दुनिया से लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वाले उर्स के दिन वहाँ पर हाज़िर हुए हैं। और उर्स के दिन की हाज़िरी का, पहले ये ज़रा, उर्स के दिन की हाज़िरी का कोई ख़ास, या उर्स के अय्याम की हाज़िरी का कोई ख़ास कोई मर्तबा होता है? इसमें कुछ तो हज़रत ने बयान फरमाया है। देखिए मसला ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं या फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये अल्लाह के दरबार होते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में पहुँचने से पहले दरबारों को ज़रा खुश कर लिया करो। वाह, ठीक है। तो जाहिर है कि अल्लाह के वली अल्लाह के दरबार हैं, तो इनको हम राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला राज़ी होगा। दूसरी हदीस पाक हज़रत अमर बिन हिमक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन्ना औलियाई व अहिब्बाई, कि बेशक मेरे जो औलिया हैं और जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हों, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि युज़करूना बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम, कि उनके ज़िक्र से मुझे याद किया जाता है और मेरे ज़िक्र से उन्हें याद किया जाता है। यानी मेरा ज़िक्र और उनका ज़िक्र जुदा जुदा नहीं है, उनका ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र उनका ज़िक्र है। तो जाहिर है कि आज अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमा को याद कर रहे हैं, तो
تو در حقیقت ان کو یاد نہیں کر رہے بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے اور ہیں۔ یہ ایک وصال جی کا، ملاقات اچھا، کا عرس دن، جو ہے بالکل جی شادی کا دن، عرس شادی خوشی، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ صحیح حدیث پاک ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے تو سوالات جوابات ہوتے ہیں، اس سے فراغت حاصل کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس سے فرمایا جاتا ہے کہ نم کا نمۃ العروس، تو سو جا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے دلہن دلہا کے انتظار میں خوشی میں سو جاتی ہے۔ اب تیرے لیے کوئی رنج و غم نہیں ہے، تیرے لیے خوشی ہی خوشی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بظاہر تو ہمارے لیے غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے خوشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا وصال الی اللہ ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ حالت نزع میں ہیں، اور آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ واہ حزنا، ہے افسوس، آج بلال اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو حالت نزع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ حزنا مت کہہ، تو کہ واہ تربا، کہ آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج محبوب سے محبوب کی ملاقات کی رات ہے۔ واہ واہ۔ تو جب وصال الی اللہ ایک اللہ کا ولی فرماتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ کی شادی یا کسی کی شادی XYZ کوئی بھی ہو، اس کی شادی 1 سال پہلے ہوئی ہو اور میں یعنی یا 5-6 مہینے پہلے ہوئی ہو، میں 5-6 مہینے کے بعد پہنچ جاؤں کہ بھئی آپ کو مبارک ہو، تو کہے گا یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ 1 سال کے بعد اگر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یار پچھلے سال اس وقت تمہاری شادی ہوئی تھی، حالانکہ تو سمجھ میں اس آتا ہے۔ وقت تو تعزیت کا وقت ہوتا ہے۔ جی وہ ایک علیحدہ بات ہے، علیحدہ بحث ہے، لیکن خوشی کا موقع، وہ خوشی نکاح کے نامہ موقع پڑھ پر کے کہتے تھے نا کہ اس میں ایک چیز کی کمی ہے کہ اس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہ یہ بھی تو کہہ رہے تھے نا۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی معتبر محترم شخصیت، ہم سب کا فخر ہیں، ہم سب کا سرمایہ ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ پاک کرم میں دعا ہے آپ کی۔ بہت خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے اس آج کے دن کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوئی، کچھ اس تبدیلی کی بات کر رہے تھے کہ جو ایک نہ صرف ایک ولی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کو عقیدت کی نظر سے دیکھا جائے بلکہ جغرافیائی سطحوں پر اور سیاسی سطحوں پر بھی آپ کا بہت کردار، وقت کے باطل کے خلاف حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے علم انقلاب اٹھایا اور ایک ایسی تبدیلی بپا کی ہے کہ جس کی مثال شاید ہی ملتی ہو۔ بہت سے انقلابات ہمارے نظر میں ہیں، ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ جزوی انقلابات تھے، وہاں تنظیمیں بھی بنی ہوں گی، تحریکیں بھی چلی ہوں گی، لیکن ایک شخص ہے اتنی بڑی تبدیلی کا باعث بن جائے، ایسا تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سیرت نبوی کے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جی کہ جب مسلمانوں کا قافلہ شام کی طرف گیا تو قریش مکہ کا رئیس ابو سفیان، اسے پتہ چلا کہ یہ قافلہ یہاں آیا ہے، تو اس نے قیصر کے دربار میں رسائی حاصل کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تیاری کی۔ جی ہاں۔ تو قیصر نے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ اس نے بلایا، ابو سفیان سے چند سوالات کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جو لوگ ان کی عقیدت کے حصار میں ہیں وہ اپنے معاشرے کے رؤساء، سردار اور مرفہ الحال لوگ ہیں یا فقراء، مساکین، گرے پڑے اور پسے ہوئے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کے حلقہ ارادت میں پسے ہوئے لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے رؤساء نہیں ہیں۔ تو پھر قیصر نے کہا کہ ہم نے جو نبوت و رسالت کی تاریخ سنی ہے اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ جب بھی اسلام کی صدا بلند ہوئی تو ابتدا میں جو لوگ
اسلام کے قریب آئے وہ اپنے اپنے عہد کے معاشروں کے ڈپریسڈ اور اوپریسڈ اور پسے ہوئے لوگ تھے. تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ واعلی اللہ مقامہ، انہوں نے بھی یہی کیا کہ اس بر صغیر میں چھوت چھات کا نظام تھا، ذات پات کا نظام تھا. جو اچھوت ہیں وہ بڑے لوگوں کو چھو نہیں سکتے تھے. اچھوت کے معنی ہی یہی ہیں، جس برتن کو وہ چھو لیتے تو جو بڑے لوگ ہیں وہ اس برتن کو چھونا اپنی توہین سمجھتے تھے، انہیں اپنے قدموں میں بھی جگہ نہیں دیتے تھے. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ان گرے پڑے، ان پسے ہوئے دبے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دیا، سہارا دیا، انسانیت کی عزت دی، تکریم عطا کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں اولیاء کاملین کے خلاف بڑی تحریکیں چلیں، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ساری زندگی ایمان کے تقاضوں پر اور تقوی پر کاربند رہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کا، ان کی عظمت کا، ان کی تکریم کا نقش لوگوں کے دلوں پر ثبت فرما دے گا. اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو سب سے پختہ رنگ اللہ کا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. چنانچہ آج اس عہد کے بادشاہوں کے نام تاریخ کا طالب علم تو جانتا ہوگا لیکن عام مسلمان نہیں جانتا، مگر اس خطے کا کون سا مسلمان ہے جو خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں جانتا ہوگا، اور ان کی عظمت کا نقش ان کے دلوں پر ثبت نہیں ہوگا. یہی ان کی مقبولیت کی دلیل ہے. جتنا زمانہ آگے بڑھتا رہے گا اس مقبولیت کا آفتاب اور بلندیوں پر جاتا رہے گا، اور اس خطے پر ان اولیاء کاملین کا بڑا احسان ہے. یہاں بادشاہ بھی آئے، سلاطین بھی آئے، فاتحین بھی آئے، لیکن جنہوں نے حقیقت میں اسلام کو پھیلایا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے. تو جب تک اس خطے میں اسلام کا نام زندہ ہے ان کا نام بھی زندہ رہے گا. اور اس خطے پر ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی بادشاہت تھی، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ وقت دوبارہ آئے، اور وہ امانت سلطنت جو مسلمان حکمرانوں کی، سلاطین کی نالائقی کی وجہ سے ان سے چھن گئی ہے، پھر اللہ کے ولی آئیں اور دوبارہ اس امانت کے اقتدار کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے اسباب پیدا کریں. بہت شکریہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ گفتگو کر رہے تھے ہم سے، اور آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دن، اور اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو تبدیلی آپ نے برپا کی ہے. اچھا، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سلسلہ چشت کا آغاز بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اور لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے نام سے اس کی شہرت زیادہ ہوئی ہے. یہ کیا انداز ہوتا ہے؟ پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اولیاء کی شان میں اخفاء ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کی شہرت ہوتی ہے. حضور داتا گنج بخش کو دنیا جانتی ہے. داتا گنج بخش نے جس سے فیض لیا چند ایک لوگ انہیں جانتے ہوں گے. یہ کیا انداز ہوتا ہے؟ حضرت عثمان ہرونی کو کم لوگ جانتے ہوں گے، خواجہ غریب نواز کو دنیا جانتی ہے. یہ کیا انداز ہوتا ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
چھٹی ہے خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے نورانی ہے گوشہ گوشہ پتا پتا بوٹا بوٹا. ناظرین خوش آمدید. چھٹی شریف کے تعلق سے آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن تسلیم صابری کے ساتھ. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اگر بد بھی نیک صحبت میں بیٹھے تو نیک ہو جاتا ہے، اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھے تو بد ہو جاتا ہے. بس جس نے بھی اچھا پھل پایا، جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکوں کی صحبت سے پایا. یہ صحبت بہت اہم ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. اس میں ہمارے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، کتنی دیر وہ کمپیوٹر کے پاس گزار رہے ہیں، کتنا وقت وہ دوستوں کے پاس گزار رہے ہیں، آپ کے پاس گزار رہے ہیں تو آپ انہیں کیا دے رہے ہیں. پھر علماء کا ادب اور احترام، پھر نیک کی صحبت، یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے ہر دور میں رہی ہیں، ہر شخص کے لیے رہی ہیں. تو یہ جو بزرگوں کے ملفوظات ہیں یہ ہر انسان کے لیے اور ہر دور کے لیے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں منقبت. قاری محسن قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. منقبت شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی. تیری شان شان جد اللہ، تیری شان شان جد اللہ، تو بڑا غریب نواز ہے خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے. تیری شان شان جد اللہ، تیری شان شان جد اللہ. تیرا نام پاک معین الدین، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے. تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تو بڑا غریب نواز ہے خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے. تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ. میرا بگڑا بخت سوار دو، میرا بگڑا بخت سوار دے، میرا بگڑا بخت سوار دے. میرے خواجہ اب تو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے خواجہ، تو
جہاں بھیک ملتی ہے بے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، کچھ فوٹیجز بھی آپ وہاں کی دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ لائیو مناظر بھی ہیں، اور جو اس وقت یقیناً کچھ رسومات کا آغاز ہو چکا ہوگا، اور جو بھی آج کے دن کی وہاں کی رسومات ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز سلسلہ چشت کی بہت نمائندہ شخصیت، لیکن سلسلہ چشت کا آغاز پہلے ہو چکا تھا، اور لیکن شہرت یہیں سے ملی ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ بہت باکمال شخصیت، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں شہرت کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش کی میں نے مثال دی، دنیا جانتی ہے، فیض لیتی ہے، لیکن آپ نے کہاں سے فیض لیا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کوئی صاحب ہمت، صاحب کمال شخص کسی سلسلے میں آتا ہے تو اس سلسلے کی اپنی برکات کے باوجود بھی اس سلسلے کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگاں علیہ رحمت الرحمن بالفرض اگر آپ چشتی سلسلے میں نہ ہوتے اور کسی دوسرے سلسلے میں ہوتے تو بخدا اس سلسلے کو بھی اسی طرح چار چاند لگتے جس طرح سلسلہ چشت کو لگ گئے۔ حضرت مجدد الافسانی اگر نقشبندی نہ ہوتے، سلسلہ نقشبند میں نہ ہوتے، کسی اور سلسلے میں ہوتے تو اس کو بھی چار چاند لگا دیتے۔ کچھ افراد ایسے صاحبان ہمت ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو اس سلسلے کی بلندی کا اور اس سلسلے کی شہرت کا وہ سبب بن جاتے ہیں۔ شہرت تو دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح تمام احباب شہزاد مجدد صاحب، علامہ صاحب اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی تگودو، آپ کے مجاہدات، آپ کے ریاضات، یہ تمام چیزیں، لیکن جب کوئی بھی شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو صرف اس کی شہرت زمین تک محدود نہیں رہتی۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے احباب گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک میگنٹ کی طرح اس کی، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف تماثیل کے لیے لفظ ہے، وگرنہ اس میگنٹ کو بھی ان خواجگان میں سے کسی خواجہ کے ساتھ بھی کوئی مماثلت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ لکڑی کو پھر وہ کیوں نہیں کھینچتا، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، سماوات کا ہر فرشتہ جو جس جگہ موجود ہے، اور حدیث شریف کے مطابق بخاری شریف کی کہ ثم یودع لہ القبول،
اور زمین کے چپے چپے پر اس فقیر کی شہرت رکھ دی جاتی ہے۔ حضور خواجہ خواجگان ایسے ہی محبوبان حق میں سے ہیں۔ شہرت تو آپ کو اس بنا پر بھی ہے کہ آپ اللہ کے ایک مقرب دوست ہیں، ولی ہیں، اور پھر جو آپ کی ہمت عالی ہے اور آپ کے اوصاف عالی ہیں، آپ کا کردار بہت ہی بلند پایا ہے، اس بنا پر اس سلسلہ چشت کو بہت زیادہ تقویت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی بھی سلسلہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، تو وہ افراد تیار کرتا ہے اپنے سلسلے کی وسعت کے لیے، اس کی ترویج و ترویج اشاعت کے لیے۔ اور اگر کوئی تیار ہونے والا خواجہ پاک جیسا شخص ہو تو بالیقین پھر اس سلسلے کو شہرت بھی ملے گی، دوام بھی ملے گا، اور اس کے فیض و برکات بھی چار دانگے عالم میں۔ نہیں، ایک تو معدت ہے نا جو قلب میں ڈال دی جاتی ہے، ایک شہرت ہے، یعنی جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش کے مرشد کون ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں، ان کی شہرت اس طرح نہیں ہے، قلب میں معدت ہے۔ یہ کوئی خاص انعام ہوتا ہے کہ اسے پوری دنیا میں شہرت بھی مل جاتی ہے، لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے اولیاء ہیں کہ جو بہت باکمال شخصیات ہیں، فیض رسانی بھی ہے، بلکہ ان کا نام تک بھی لوگ نہیں جانتے۔ ایسا ہوتا ہے، کچھ خسائل ایسے ہیں خواجہ پاک، کچھ مزاج بھی ہوتا ہے ولی کا اپنا، مزاج بھی ہوتا ہے، اور یہ جو شہرت ہوتی ہے عام و خاص میں، یہ مزاج کی بنا پر بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جو خواجہ پاک علیہ رحمہ کا مزاج جو ہے، جس طرح آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، جی ہاں، اور آپ کی شہرت اس حوالے سے بہت زیادہ ہوئی، تو آپ کے مزاج کی بنیاد پر بھی اس شہرت کا، آپ کے مزاج کے ساتھ، آپ کی عاجزی کے ساتھ، جس طرح کہا گیا نا کہ دلا گر تواضع کنی اختیار ترا خلق دنیا شبد دوست دار، اے دل اگر تو تواضع اختیار کرے گا تو تجھے پوری خلق میں جو ہے وہ عزت اور پذیرائی نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر خواجہ صاحب کی جو اپنی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطابق اگر خواجہ صاحب کی زندگی کو دیکھا جائے تو کوئی وجہ بچتی نہیں ہے آپ کی شہرت نہ ہونے کی، صحیح، کوئی وجہ، جیسے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت دریا کی طرح ہونی چاہیے، شفقت سورج کی طرح ہونی چاہیے، اور عجز زمین کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ خصائل اگر کسی میں پائی جائیں اور عوام کا وہ اگر ہر دل عزیز نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ سبب بھی ہے آپ کی شہرت میں کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ بھی اولیاء سے، دیگر اولیاء سے ہٹ کر ہے۔ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کڑا پہن کے آتا ہے، یا اس کی داڑھی نہیں ہوتی، یا اس کا لباس نہیں ہوتا، جینز پہن کے آ جاتا ہے جی۔ تو خواجہ علیہ رحمت الرحمن کے طریقہ کار جو ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے۔ آپ نے لوگوں کو سینے سے لگایا، محبت دی، اور محبت کی بنیاد پر لوگوں کے قلوب بدلا دیے، اور یہی سبب آپ کی شہرت کا بھی سبب بنا۔ ٹھیک، یہی وجہ۔ ہم سرکار کا عمل دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ میں پہلے سوال کر رہا تھا، وہ اس کا بات مکمل نہیں ہو پائی کہ گریجولی جو ہے وہ سود کی حرمت کا حکم آتا ہے، گریجولی، ورنہ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر سرکار پہلے دن فرما دیتے تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی حکم دولی کرتا، لیکن گریجولی آ رہا ہے، حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے جی میں ڈرتا ہوں جاتے ہوئے، مجھے کہہ دیں گے تم شکل دیکھو اپنی، تم اپنا حلیہ دیکھو، یہ تم نے کپڑے کیا پہنے ہیں، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔